बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, बहस बहुत चल रही है, बहुत सी बातें हो रही हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। हर आदमी अपने अपने अंदाज के मुताबिक बात करता है, अपने इल्म के मुताबिक। तो बहरहाल एनीवे, जो बात मकबूल बात शहीद के बारे में शुरू हुई थी, वो ज़ाहिर पे किसी ने मुझे सवाल किया था कि मकबूल भट्ट का ये कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ क्या ताल्लुक है? तो मैंने वो वज़ाहत की थी कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और अच्छी बात ये हुई है कि बरतानिया में कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो साबका सदर हैं साबिर गुल साहब, उन्होंने भी कल ये बात कही है कि मकबूल भट्ट का कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ कोई तंज़ीमी राब्ता नहीं है। अच्छी बात है भई, लोग सच्चाई को और हक़ाइक़ को बयान करना शुरू कर दें। ये और बात है कि कुछ लोगों का अपना-अपना सच होता है, अपने-अपने हक़ाइक़ होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन-सी किताब पढ़ी है, किस तबक़ा फ़िक्र से आपका तल्लुक है, किस आपका उस्ताद कौन है सियासी, आप किस जमात से तल्लुक रखते हैं, ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं। आपने मुतालिया पाकिस्तान कितनी बार पढ़ा है? आपने पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं टीवी शो हैं, वो कितने देखते हैं? और पाकिस्तान की पॉलिसी को कितना फ़ॉलो करते हैं? क्या कभी आपने हिंदुस्तान की भी कोई डिबेट सुनी है? हिंदुस्तान के किसी राइटर की भी कोई किताब पढ़ी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है। चलो चाइना को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर आपने सारी किताबें सिर्फ़ पाकिस्तान के राइटर्स की पढ़ी हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान के शोज़ देखते हैं और वो शो जो मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए हैं या इस लिहाज़ से कि जो एंटी इंडिया रेटरिक देते हैं, वाइस वर्सा जिन्हें बहुत से शो ऐसे भी हैं इंडिया के जो कि एंटी पाकिस्तान वर्शन देते हैं। तो बैलेंस रखने के लिए आपको देखना पड़ता है कि तो कम से कम थोड़ा-सा इधर का भी पढ़ लिया करें या सुन लिया करें। इसी तरीके से इधर का भी कुछ पढ़ लिया करें, कुछ सुन लिया करें। कश्मीरी मौक़िफ़ जो है उसको भी देख लिया करें। तब जाकर आपको पता चलेगा कि सच्चाई कहाँ पर है। इन एनी केस फिर एक बहुत तारीख़ी तौर पर बात कही जाती है कि एक आदमी का जो फ्रीडम फाइटर है, वो दूसरे का टेररिस्ट है। ठीक है जी? और बात ये है कि फिर फ्रीडम फाइटर की भी तशरीफ़ मुख्तलिफ़ होती है। जहाँ तक मैंने बातें की हैं और मैंने हक़ाइक़ की रोशनी में बातें की हैं। कुछ लोगों ने इन्हें एक तख़य्युल कायम किया हुआ है, तसव्वुराती जो है ना उन्होंने दुनिया में रहते हैं और उनका जो है ना इमोशनल अटैचमेंट है या रोमांस है उनका उन मामलात से, मिलिटेंसी से या एंटी इंडिया रेटरिक से या ये कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है, पाकिस्तान की बंदूक के साथ हिंदुस्तान से कश्मीर को छीनना है और लाल किले पर झंडा लहराना है, ये रोमांस है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने यानी जे.आर. मैलर साहब हैं, रेगुलर सवाल भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, देखते भी हैं। तो इस बार उन्होंने काफ़ी गुस्से का इज़हार भी किया है। बहरहाल मैं गुस्से का इज़हार नहीं करूँगा इसलिए कि सवाल करना उनका अपना हक है। तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं मकबूल भट्ट की शान में जो कोई मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। देखें जी, बहसीत एक इंसान और बहसीत एक मुसलमान, जो आदमी अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा हो और वो शहीद हो जाए या उसकी जान चली जाए, तो मेरा इस जो है ना ईमान ये कहता है, मेरा मेरा मैं इस्लाम ये कहता है और मेरा जो पॉलिटिकल विज़न है, वो ये कहता है कि वो आदमी शहीद है, कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा था। फिर ये है कि गुलामी के खिलाफ लड़ना भी और जान चली जाए किसी की तो वो शहीद होता है। शहीद के डिफरेंट दर्जे हैं। मैं खुलूस दिल से ये कहता हूँ कि मकबूल भट्ट शहीद थे और हैं। आगे उनकी जो लड़ाई आज़ादी की जो जंग थी, उसकी जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उस पर एतराज़ किया जा सकता है। उनकी फ़िलॉसफ़ी पर एतराज़ किया जा सकता है। और लेकिन बहसीत इंसान और बहसीत मुसलमान हमें ये कहा जाता है कि मरने वाले की खूबियाँ तलाश करें। यहाँ पर ये एक हदीस पाक बयान की जाती है, तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि इस हदीस में इसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाता है। एक आम ऑर्डिनरी सिटिज़न मर जाता है, तो वो मर जाता है तो यानी वो तो जवाब नहीं दे सकता। तो अगर कोई मिलिटेंट हो या कोई हुक्मरान हो या किसी जमात का सरबराह हो, वो भी मरने के बाद जवाब नहीं दे सकता। जिस तरह कि मकबूल भट्ट जो भी हम उन पर तनकीद करें, वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जो जब एक आम आदमी ये शहरी फ़ौत हो जाता है, तो क उस ये हदीस उस पर ज़्यादा जो है ना फिट होती है
یا اس کے متعلق کیا ہے، زیادہ اس کے ساتھ اپروپریٹ ہے کہ یعنی اس کی خوبیاں تلاش کریں مرنے والی کی۔ اچھا، لیکن جو آدمی حکمران ہوتا ہے یا کسی تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے یا پبلک فگر ہوتا ہے، یہ اس پر اپروپریٹ نہیں آتی۔ میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو حکمران ہوتا ہے یا کسی قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے یا کسی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے جس کے ایکشن سے دوسرے لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہو، وہ اس کو جی اس کے جو اچھے کام ہیں وہ بھی لوگ اس پر تبصرہ کریں گے، جو اس کے دنیا کی نظر میں غلط کام ہیں ان پر بھی لوگوں کی بحث ہوگی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں نہیں جی وہ ایک مسلمان ہے، فوت ہو گیا، حکمران ہے، تو آپ اس کی بات نہیں کریں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظالم تھا، میں بھی کہتا ہوں ظالم تھا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں یزید پر۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کم سے کم میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ اس کو ایک برا مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس کو ظالم کہہ سکتے ہیں، اس نے نواسۂ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، لیکن وہ تھا مسلمان وہ، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا۔ تو آپ جب بھی ہوتی ہے ہر سال جو ہے نا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، تلاش کر کے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے نا اس کے باپ کی بھی بدخوئی کرتے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک ان کا بڑا احترام تھا، وہ حکمران تھے، وہ بڑے اچھے حکمران تھے، لیکن ایز اے حکمران ان کی کچھ فیصلے ہوں گے جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ ادھر بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے حجاج بن یوسف تھے، انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، لیکن انہوں نے برے کام بھی بہت کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک امن کے زمانے میں انہوں نے تقریباً 1,00,000 آدمی کو مارا تھا۔ تو کیا اب وہ بحیثیت انسان، بحیثیت رائٹر، بحیثیت ہسٹورین آپ ان باتوں کی ذکر نہیں کریں گے؟ تو یعنی ہر چیز جو ہے نا اس کو الٹے طریقے سے نہ دیکھا کریں۔ تو جہاں پر وہ ریلیونٹ ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے۔ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی اچھی اور بری باتوں پر تجزیہ ہوتا ہے زندگی میں بھی اور بعد بھی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی پالیسی اچھی تھی، کون سی بری تھی۔ جو بری پالیسی ہوگی اس پر تنقید بھی آئے گی، اور لوگ ان کی اچھی پالیسیوں یا بری پالیسیوں سے کچھ سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کہ کوئی مسلمان مر گیا تو اس کے بارے میں آپ بات کرنا چھوڑ دیں۔ کم از کم میں اس کو نہیں مانتا۔ جہاں تک میلر صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مقبول بٹ صاحب کے بارے میں کہ بھئی ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا جی فلاں کو انہوں نے مارا، اور ان کے گنگا جہاز اغوا کرایا انہوں نے، وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہ باتیں کی، اور پھر ان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹ جو ہے انڈیا کا مارا گیا برمنگھم میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح باتیں کرتے ہوئے تو اگر مجھے کہتے ہیں کہ اگر تو اس آدمی کو شہید مانتا ہے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے شرم آنی چاہیے۔ جی مجھے اس پر شرم نہیں آ رہی، میں نے وضاحت کر دی ہے کہ میرے نزدیک وہ شہید تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس چیز سے انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ یہ ہپوکریسی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں سچ نہیں بول رہا۔ شاید آپ کے نزدیک سچ نہیں ہوگا۔ جہاں تک یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ مقبول بٹ شہید ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں کہ ملیٹنسی جو ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، ملیٹنسی کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ تو دوسری طرف میں مقبول بٹ کی جو ملیٹنسی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں جی میں اگر مقبول بٹ کی ملیٹنسی یا کسی اور کی ملیٹنسی پر تبصرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ملیٹنسی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ یعنی کین یو سی دی ڈفرنس بٹوین دی ٹو؟ میں ایک کسی کے فعل کو ایک ذکر کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں اس کا، اور اگر وہ اس میں اس کام میں اس کی جان چلی جاتی ہے اور میں اس کو شہید گردانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ملیٹنسی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ تو جہاں تک ہپوکریسی کا تعلق ہے، میں نے کبھی ہپوکریسی نہیں کی، ٹھیک ہے جی؟ میں ہپوکریٹس کے خلاف ہوں، آپ کو میری بات ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ضرور اختلاف کریں، آپ کو پورا حق ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آگے جا کر آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ سر جی آپ اٹیک کرو تو آزادی کی لڑائی، ہم ڈیفینڈ کریں تو یہ الیجیٹیمیٹ کلنگ اور ہیومن رائٹس وائلیشن بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، یہ تو آپ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ والی گیم چلا رہے ہیں۔ بھائی میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی گیم نہیں کھیل رہا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلام ہیں، ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو ناانصافی کے خلاف، اوپریشن کے خلاف، غلامی کے خلاف لڑنے کا پورا حق ہے۔ اور پھر جو قابض قوتیں ہوتی ہیں وہ اس حق کو چھیننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کا اس پر اپنا ویو ہو سکتا ہے اور میرا اپنا ویو ہے۔
آگے جا کر میلر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ 70-80 ہزار لوگوں کی جان گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تو وہ ہیں جو کہ بارڈر پر کراس کرتے ہوئے مارے گئے، ٹھیک ہے جی؟ اور کچھ وہ ہیں جو کہ ایک دوسرے نے مارے لوگوں کو شہید کیا، یعنی ایک گروپ نے دوسرے کے خلاف بات چیت کیا، عمل کیا، کوئی ایکشن کیا، اور کچھ کو پاکستان نے مارا ہے، اور کچھ جو ہے کشمیری پنڈتوں کو مارا گیا ہے یا دوسرے لوگوں کو مارا گیا ہے، یعنی ودin دی کشمیر ویلی جو لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ کو پاکستان نے مارا ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے تفصیل دی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لیکن آپ لوگوں نے ایک ہی بنایا ہوا ہے کہ ایک ہی کھاتا کھولا ہوا ہے کہ یہ سارے انڈیا نے مارے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا میں نے اختصار کے ساتھ، یہ سارے ان کے نزدیک انڈیا نے نہیں مارے۔ یہ مختلف ان کی وجوہات ہیں۔ مثلاً فرض کیا اگر ایک مجاہد جو ہے انورٹڈ قوما ملیٹنٹ کہوں گا زیادہ بہتر رہے گا، ایک ملیٹنٹ جا کر بس اسٹاپ پر یا کسی مارکیٹ میں بم جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے، ہینڈ گرینیڈ پھینکتا ہے، تو اس سے 10 یا 5 یا 15 آدمی مارے جاتے ہیں، تو وہ بھی کھاتا یعنی ہندوستان کے کھاتے میں چلا جائے گا، حالانکہ مارنے والا بم مارنے والا ایک مسلمان ہے یا ملیٹنٹ ہے۔ تو یہ ملیٹنٹس کے جو ایکشنز کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے یا کراس فائرنگ میں مارے گئے، مثلا ملیٹنٹ نے لال چوک میں یا کسی جگہ پر انہوں نے کوئی حملہ کر دیا، ادھر سے آرمی نے فائرنگ شروع کر دی یا بی ایس ایف نے شروع کر دی یا پولیس نے فائرنگ شروع کر دی، تو کراس فائرنگ میں جو لوگ مارے گئے تو وہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ انڈیا نے مارے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ یہ جو کس نے کی تھی، شرارت کس نے کی تھی یا پہل کس نے کی تھی۔ وہاں ملیٹنٹ نے پاپولیٹڈ ایریا کو اس کا چناؤ کیا اور وہاں پر جا کر اس نے بم پھوڑا۔ تو میلر صاحب وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، اور بھی کچھ یہ میں کچھ جو کچھ میلر صاحب کی باتیں ہیں وہ کچھ ایک دوسرے آدمی کی باتیں میں ساتھ ملا کر جواب دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے بھائی، جو کراس فائرنگ ہوتی ہے اس میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں، اور ملیٹنسی کا یہ پھر جو ہمیں سبق دیتے ہیں یا گوریلا وار کا دیتے ہیں، گوریلا وار تو کرنے والے جو ہوتے ہیں جو صحیح گوریلا وار کو سمجھتے ہیں، وہ تو 2 آدمی جاتے ہیں تو ان کے دشمنوں کے مخالفین کے قابض قوتوں کے 20 30 40 50 آدمی مار کر آ جاتے ہیں۔ 2 آدمی جائیں گے، 3 جائیں گے، 4 جائیں گے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 1-2 سپاہی جاتے ہیں یا 1-2 ملیٹنٹ جاتے ہیں تو اپنے 20 آدمی مروا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم جہاد کر رہے ہیں یا یہ گوریلا وارفیئر ہے۔ یہ گوریلا وارفیئر نہیں ہے، یہ لوگوں کو مروانے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ویو ہے، میرا اپنا ویو ہے، آپ میرے ذہن پر کنٹرول نہیں کر سکتے، میں آپ کے ذہن پر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن یہاں تک یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کا تعلق ہے۔ جہاں تک انسان ہے، انسان کسی سے بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے خوش نہیں ہیں، وہ کچھ بہت سے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی تھے، آخری پیغمبر تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، ان کی وجہ سے یہ ساری مخلوق پیدا کی گئی اور کائنات بنائی گئی، ٹھیک ہے؟ کیا سارے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ میں ایک بات یاد رکھیں، شبیر چودھری کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ بیان دیتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ کوئی پروگرام کرتا ہے۔ میری مرضی ہوتی ہے پروگرام کرتا ہوں، ٹاپک میں چنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے آدمی یہ ٹاپک نہیں دے گا کہ آپ یہ کریں بات کریں گے، میں نہیں کروں گا ایسا۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی سوال کیا میں جواب دوں گا، نہ تو میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، ہاں کبھی کبھی کسی کو ناراض کرنے کے لیے میں ضرور پروگرام کر دیتا ہوں۔ جب وہ نہیں اپنے لفظوں سے باز آتے تو میں بھی لفظوں کا چناؤ ایسا کرتا ہوں کہ صحیح جگہ پر ہٹ ہو، لیکن اب اس کو بھی میں اس روش کو بھی میں آہستہ آہستہ چھوڑ رہا ہوں، لفظوں کا چناؤ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر طریقے سے کروں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ فرام ناؤ آن ورڈس کچھ دنوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے، پر انفارمیشن وچ آئی ہول ہارٹیڈلی سنسیئرلی بلیو اٹ از ٹرو، ٹھیک ہے؟ اور ٹرو انفارمیشن دینی ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کو کیسے ٹیک کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد ان کو پتہ لگے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا ٹھیک تھا۔ ویسے ایسے بھی بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اچھے خاندان کے لوگ ہیں، جنہوں نے مجھے 10 یا 15 سال پہلے گالیاں دیں، اس کو تو ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کو جب سمجھ آئی تو انہوں نے مجھے فون کر کے یا فیس بک پر یا ٹیکسٹ کر کے کہا، سر ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے آپ کی باتوں کو سمجھا نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں، وہ خاندانی لوگ تھے، اس کو ان کو سمجھ نہیں آئی، تو میں اب بھی یقین کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یعنی میری مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے میری کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بغیر پڑھے ہی نا مخالفت شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو پچھلے دنوں وہ کہتا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے پروگرام سنا نہیں ہے لیکن لیکچر اس پروگرام پہ دے دیا انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو میں جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا، میں اتنا بھی ویلا نہیں ہوں،
ٹھیک ہے، ریٹائرڈ مین ہوں. بائی دا وے آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ اینڈ میں کوشش کروں گا کہ جنید کشمیری سوری جنید قریشی صاحب، کشمیری کہہ دیا تو ناراض ہو جائیں گے. جنید قریشی صاحب جو ہیں تشریف لا چکے ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل میں ان کے ساتھ پروگرام کروں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ویکلی ان کے ساتھ پروگرام ہو آن ویریس ٹاپکس آف جے اینڈ کے اور ویریس ایشوز آف جے اینڈ کے. اور ہم پوری غیر جانبداری سے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے پروگرام ہرگز نہیں کریں گے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. لک آفٹر یور سیلف.